अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आसिया मसीह केस का मुकम्मल फ़ैसला है, जो आप लोगों के लिए, आवाम के लिए हम चाह रहे हैं कि तमाम लोग इसको जो लोग इसको सुनना चाह रहे हैं, इसकी डिटेल्स मालूम करना चाह रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए जो उर्दू में अदालत की जानिब से फ़ैसला लिखवाया गया, ये तकरीबन 57 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। ये हम आपके सामने पेश करते हैं ताकि इस तमाम वाक़े से मुतल्लिका अदालती चीज़ें जो हैं वो आपके सामने लाई जा सकें। तो जैसा कि आपके सामने ये पहला सफ़ा है, हम यहाँ से इस का स्टार्ट लेते हैं। फौजदारी अपील नंबर है बरखिलाफ़ अदालत आलिया लाहौर के फ़ैसले जो अदालत ने दिया था 16/10/2014 को, उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है। अपील दायर कुनिंदा का नाम है जी आसिया बीबी, जिन्होंने अपील की है। मुसम्मात आसिया बीबी के जो वकील हैं उनका नाम जनाब सैफुल मलूक एडवोकेट है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और हुकूमत की जानिब से जो मुद्दई हैं, उनकी जानिब से जो वकील हैं वो जनाब ज़ुबैर अहमद फ़ारूक, वो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल। तो इसकी समाअत जो हुई थी ये 8 अक्टूबर 2018 को इस अपील की समाअत हुई थी। अच्छा, फ़ैसला शुरू करते ही जस्टिस साकिब निसार जो हैं वो सबसे पहले कलमा तैयबा लिखते हैं। कलमा तैयबा लिखने के बाद इसका तर्जुमा लिखते हैं। तर्जुमा लिखने के बाद कुरान मजीद की कुछ आयात और फिर उसके बाद अहादीस कोट करते हैं फ़ैसले से मुतल्लिका। जहाँ से वो स्टार्ट लेते हैं वो ये है कि हुर्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक भी कलमा शहादत से होती है। और ये सारा आप देख सकते हैं। फिर वो कुरान मजीद की एक आयत है जिसका तर्जुमा लिखते हैं, सूरह बकरा की आयत है। उसके बाद मशहूर शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये लिखने के बाद फिर आगे चलते हैं तीसरे सफ़े पर, और फिर इस शेर के मुतालिक वो कुछ अपनी ताबीरात पेश करते हैं और बताते हैं। और यहाँ पर ये लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा और गैर मामूली इश्क हर मुसलमान के अकीदे का जुज़ है, लाजमी जुज़ है। इस ज़मन में दर्ज आयात और अहादीस इंतहाई अहम है। तो यहाँ पर अदालती फ़ैसले से पहले आप देख सकते हैं कि आयात हैं, उनका तर्जुमा साथ लिखा हुआ है, और फिर कुछ अहादीस हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में हैं, कुरानी आयात हैं। तो ये हम अगर आगे चलते जाएं तो ये तकरीबन अभी 7वां सफ़ा है, इस पर आप देख सकते हैं कि ये अहादीस और आयात और उनका तर्जुमा चल रहा है। और इसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी ईमान के लिए ज़रूरी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के मुतालिक जो कुरान मजीद की आयात हैं उनको यहाँ पर कोट किया गया है। सफ़ा नंबर 12 तक आप ये देख सकते हैं कि ये 12 सफ़ों पर सिर्फ अहादीस और आयात कुरानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के मुतालिक हैं उनको यहाँ पे कोट किया गया है। उसके बाद जस्टिस साहब लिखते हैं कि ये तमाम आयात वाज़ह तौर पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन, जिनमें हुर्मत रसूल पर हर्फ उठाने वाले भी शामिल हैं, के लिए इंतहाई सज़ा यानी सज़ाए मौत तजवीज़ करती हैं। बस किसी को भी तहरीरी या ज़ुबानी अल्फाज की सूरत में बिला वास्ता या बिल वास्ता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नाम की बेतौकीरी या बेहुरमती करने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेतौकीरी के मुर्तकिब पाया गया तो वो सज़ा का मुस्तजिब होगा। तारीख़ इस अमर की गवाह रही है कि जब भी तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश की गई तो उम्मत मुसलमा जो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आबाद हो ने हमेशा मुत्तहिद होकर इस बेहुरमती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और खुल कर रद्द अमल का इजहार किया, जिसके खातिर खा नताइज भी बरामद हुए। पूरा लिखने के बाद वो आते हैं कानून। इसी वजह से कानून में दफ़ा 295C का इजाफा किया गया ताकि मुतज़क्किरा बाला तौहीन के मुर्तकिब अफराद को कानून के कटेरे में लाया जा सके। 9 नंबर पॉइंट गाजी इल्मुद्दीन का पूरा वो केस बयान करते हैं कि कैसे राजपाल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर मुबनी किताब लिखी और राजपाल ने उसको कत्ल किया। और 10 नंबर पर 295C और ताज़ीरात पाकिस्तान की जो दफ़ा है वो कब और कैसे शामिल की गई उसके मुतालिक वो यहाँ पे लिखते हैं। और ये 295C क्या है, जो कोई भी तहरीरी या ज़ुबानी अल्फाज से या बज़ाहिर तमसील या किसी निस्बत से या किसी इशारे या किनाये से बिला वास्ता या बिलवास्ता तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नाम की तौहीन का मुर्तकिब होगा, उसको सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा और जुर्माने की अदायगी का मुस्तजब ठहराया जाएगा।
اس کے بعد اس کی ڈیٹیل میں لکھتے ہیں جج صاحب کہ اس شخص کے مطابق توہین رسالت کے عمل کو قابل سزا قرار دیا گیا ہے اور مقررہ کردہ سزا یا تو موت ہے یا عمر قید میں جرمانہ ہے. تو یہ اس شک کے متعلق جج صاحب ڈیٹیل لکھتے ہیں اور پھر آگے چل کر دوبارہ سے اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ کیسے 2009 میں گستاخانہ خاکوں کا معاملہ اٹھا اور فیس بک کو بند کیا گیا، اور یہ ساری ڈیٹیل یہاں پر وہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی کن کن ویب سائٹ کو بند کیا گیا. اس کے بعد 12ویں پوائنٹ پر جیسا لکھتے ہیں کہ کسی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی جرم کو سزا کے بغیر چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے. بعض اوقات کچھ مذموم مقاصد کے حصول کے لیے قانون کو انفرادی طور پر غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے توہین رسالت کا جھوٹا الزام عائد کیا جاتا ہے. حقائق کے مطابق 1990 سے تقریباً 62 افراد توہین رسالت کے الزام کی بنا پر قانون کے مطابق اپنے مقدمے کی سماعت سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں. یہاں تک کہ نامور شخصیات جنہوں نے اس امر کا اعادہ کیا کہ توہین رسالت کا قانون چند افراد کے ہاتھوں غلط استعمال ہو رہا ہے بھی خطرناک نتائج کا سامنا کر چکے ہیں. اس قانون کے غلط استعمال کی ایک حالیہ مثال مشال خان کا قتل ہے، جو مردان کی عبد الولی خان یونیورسٹی کا طالب علم تھا، جس کو اپریل 2017 میں یونیورسٹی کے احاطے میں ایک مشتعل ہجوم نے صرف اس الزام پر قتل کر دیا تھا کہ اس نے کوئی توہین آمیز مواد آن لائن پوسٹ کیا ہے. 13 نمبر پوائنٹ پر جج صاحب ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہاں ایوب مسیح کے مقدمے کا حوالہ دیا جانا بھی مناسب ہے، جس پر توہین کا الزام اس کے ہمسائے محمد اکرم نے لگایا تھا. مبینہ واقعہ 14 اکتوبر 1996 کو پیش آیا. ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن گرفتاری کے باوجود عیسائیوں کے گھر جلا دیے گئے. تمام عیسائی آبادی جو 14 گھرانوں پر مشتمل تھی کو گاؤں چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. ملزم ایوب کو سیشن کورٹ کے احاطے میں گولی مار کر زخمی کیا گیا اور بعد ازاں جیل میں اس پر دوبارہ حملہ کیا گیا. مقدمے کی سماعت ختم ہونے پر ایوب کو مجرم قرار دے کر موت کی سزا سنائی گئی. عدالت عالیہ نے سزا کی توثیق کی، تاہم عدالت حاضہ میں اپیل کی سماعت کے دوران واضح ہوا کہ دراصل شکایت کنندہ اس پلاٹ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا جس پر ایوب اور اس کا والد رہائش پذیر تھے، اور یوں ایوب کو مذکورہ مقدمے میں پھنسا کر اس کے 7 مرلے کے پلاٹ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. لہٰذا مذکورہ اپیل عدالت حاضہ نے منظور کر لی اور سزا کو کالعدم قرار دیا گیا. یہ واقعہ جج صاحب کوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جج صاحب جو ہیں یہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کسی پر غلط الزام جو ہے وہ نہیں لگایا جانا چاہیے اور کسی بے گناہ کو قصوروار نہیں کلانا چاہیے. اس حوالے سے وہ پھر قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ یہاں پہ لکھتے ہیں. صفحہ نمبر 16 پر ہم آتے ہیں، جہاں پر جج صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. کسی بھی فرد کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے اور خود سے سزا دینے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ توہین رسالت وغیرہ کے ملزم کو بھی مجاز عدالت کے روبرو اپنا دفاع کرنے کا جائز موقع دیا جانا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں اور مذموم مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹے الزام لگانے کا تدارک ہو سکے. آگے 15 نمبر پوائنٹ ہے، اس میں بھی جج صاحب جو ہیں آرٹیکل 4 کا حوالہ دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہر شہری کو اپنے اس کا حق ہے، اور پھر اس کے تقریباً کافی سارے آگے پوائنٹ وہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی توہین رسالت کا مرتکب پایا جاتا ہے تو اس کو کیا سزا دی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ قانونی کچھ نکات لکھتے ہیں. آگے چل کر مزید اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں. توہین کا ارتکاب انتہائی نازیبا اور غیر اخلاقی عمل ہے اور عدم برداشت کو جنم دیتا ہے، لیکن دوسری طرف قابل سزا قرار دینے سے پہلے توہین کے ارتکاب کے متعلق ایک جھوٹے الزام کو بھی پوری طرح سے پرکھا جانا ضروری ہے. اگر ہمارا مذہب اسلام توہین کے مرتکب شخص کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے تو اسلام اس شخص کے خلاف بھی اتنی ہی سخت جو کہ جرم کے ارتکاب کے متعلق جھوٹا الزام لگائے. لہٰذا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی معصوم شخص کو جھوٹے الزام کی بنا پر تفتیش اور سماعت کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ممتاز قادری کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے. آگے چلتے ہیں 16 نمبر پر
اب جو اصل واقعہ ہے، جو واقعہ ہوا آسیہ کا، اس حوالے سے پوائنٹ نمبر 16 پر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جج صاحب 17 نمبر صفحہ ہے اور یہاں سے اس کیس کا پس منظر سٹارٹ ہوتا ہے. اس پس منظر میں اب ہم زیر نظر مقدمے کے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں. زیر نظر مقدمے کی ابتدا FIR نمبر 326 مورخہ 19/6/2009 کو زیر دفعہ 295C تعزیرات پاکستان کے تحت درج شدہ پولیس اسٹیشن ننکانہ صاحب میں ہوئی، جو کہ قاری محمد اسلام کے ایما پر درج کیا گیا، جس نے بیان کیا کہ مورخہ 14/6/2009 کو اپیل گزار مسمات آسیہ بی بی، جو گاؤں کے عیسائی طبقے سے تعلق رکھتی ہے، دیگر مسلمان خواتین جن میں معافیہ بی بی، آسمہ بی بی اور یاسمین بی بی، متروک گواہ کے ساتھ فالسے کے کھیت جو محمد ادریس کی ملکیت ہے سے فالسے جمع کر رہی تھی، جہاں پر اپیل گزار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توہین آمیز الفاظ استعمال کیے. مذکورہ گواہان استغاثہ نے وقوعہ کے متعلق شکایت گزار قاری محمد سلام کو مطلع کیا، جس نے مورخہ 19/6/2009 کو اپیل گزار کو ایک عوامی اجتماع میں طلب کیا اور وقوعے کے متعلق معلومات حاصل کی، جہاں پر اپیل گزار نے اپنے جرم کا اقرار کیا. اس کے بعد قاری محمد سلام نے پولیس کے پاس ایک درخواست دائر کی، جس کی بنا پر مذکورہ FIR کا اندراج ہوا. کارروائی کو آگے بڑھانے سے قبل یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ مبینہ وقوعہ چونکہ جرم کے زمرے میں آتا ہے اور اس میں مذہبی جذبات کا عمل دخل ہے، اس لیے اس واقعے نے میڈیا کو متوجہ کیا اور عوام الناس میں اس واقعے سے متعلق انتہائی غم و غصہ پایا جاتا تھا. تفتیش کے لیے اپیل گزار کو گرفتار کر کے پولیس کی جانب سے اس کا چلان پیش کیا گیا اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ننکانہ صاحب نے زیر دفعہ 295C تعزیرات پاکستان کے تحت کارروائی کا آغاز کیا. دوران سماعت استغاثہ نے تقریباً 7 گواہان پیش کیے، جس میں قاری محمد سلام، شکایت گزار وقوعہ کے 2 چشمدید گواہان یعنی معافیہ بی بی اور آسمہ بی بی، ایک گواہ جس کے روبرو ماورائے عدالت اقبال جرم کیا گیا محمد افضل، اور 3 پولیس کے گواہان شامل ہیں، جبکہ استغاثہ کے گواہان یاسمین بی بی اور مختار احمد منحرف ہو گئے. اس کے بعد استغاثہ کی گواہی بند کر دی گئی، تاہم محمد ادریس جو کہ کھیتوں کا مالک تھا کو بطور عدالتی گواہ پرکھا گیا. تو یہ جو ساری سچویشن ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 گواہ اس موقع پر موجود تھے، اس کے علاوہ 3 پولیس کے اہلکار بھی تھے جو اس وقت وقوعے پر موجود تھے، جنہوں نے اس حوالے سے گواہی کی. اپیل گزار نے اپنا بیان دفعہ 342 ضابطۂ فوجداری کے تحت ریکارڈ کروایا، جس میں اس نے بالترتیب اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کو رد کیا. مزید برآں اس نے یہ بھی بیان دیا کہ اسے اس مقدمے میں چشمدید گواہان نے بدنیتی سے پھنسایا ہے، یعنی یہ بیان آسیہ نے دیا کہ اسے بدنیتی میں پھنسایا گیا ہے، کیونکہ ان کے مابین پانی کے پلانے پر جھگڑا ہوا، جس کی بنا پر فریقین کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا اور معاملہ یہاں تک پہنچا، لیکن نہ تو اپیل گزار یعنی آسیہ بی بی نے ضابطۂ فوجداری کے تحت برخلاف اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے پیش ہوئی اور نہ ہی اس نے اپنے دفاع میں کوئی شہادت پیش کی. تو یہاں پہ یہ واضح ہے کہ اس نے کوئی اپنے دفاع میں کوئی شہادت اس حوالے سے پیش نہیں کی. سماعت کے اختتام پر عدالت ابتدائی نے فیصلہ مورخہ 8/11/2010 کے تحت اپیل گزار کو زیر دفعہ 295C مجرم قرار دیا اور موت کی سزا سمیت 1 لاکھ جرمانہ سزا سنائی. جرمانے کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں مجرمہ کو 6 ماہ مزید قید بھگتنا تھی. تو یہ عدالت نے یہاں پہ یہ بتایا کہ اس فیصلے جو ابتدائی پہلا سماعت ہوئی اس میں 8/11 یعنی کہ 8 نومبر 2010 کو مجرمہ کو موت کی سزا سنائی گئی تھی. مجوزہ عدالت عالیہ نے اپیل کی سماعت کرنے اور ریفرنس کا جائزہ لینے کے بعد اپیل گزار کی اپیل خارج کر دی، یعنی کہ اس فیصلے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اپیل کی، اس کو بھی خارج کر دیا گیا. اس دوران شکایت گزار کے وکیل کی جانب سے بیان کیا گیا کہ زیر نظر اپیل 11 روز کی تاریخ کے بعد داخل کی گئی ہے، لہٰذا یہ صرف اسی وجہ
پر خارج کی جانی چاہیے۔ اچھا، وہ جب پہلے آسیہ مسیح کو موت کی سزا ہوئی تو اس کے بعد قانونی طور پر کچھ دن دیے جاتے ہیں، وہ دن گزرنے کے بعد انہوں نے اپیل کی 11 دن کے بعد، لیکن عدالت نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا کہ چلیں کوئی بات نہیں، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو ہم اس اپیل کو لے لیتے ہیں۔ آگے چلیں، اپیل گزار یعنی کہ آسیہ بی بی کا موقف یہ ہے کہ وقوع کے دن اپیل گزار اور دونوں چشمدید گواہان کے درمیان کھیت میں جو کہ محمد ادریس کی ملکیت ہے پانی پلانے پر جو کہ اپیل گزار دے رہی تھی کے معاملے پر جھگڑا ہوا۔ آسیہ بی بی کی پانی پلانے کی درخواست اس بنا پر رد کی گئی کہ وہ ایک عیسائی خاتون ہے اور وہ اس کے ہاتھ سے کبھی پانی نہیں پی سکتی۔ اس معاملے پر فریقین کے مابین بحث و تکرار اور سخت لفظوں کا تبادلہ ہوا اور جھگڑے کے نتیجے میں ان خواتین نے شکایت گزار قاری محمد سلام کے ساتھ مل کر معاملے کو غلط رنگ دیا۔ یہ آسیہ بی بی کا موقف ہے اور اپیل گزار کو اس جھوٹے مقدمے میں پھنسایا۔ مزید برآں مبینہ ماورائے عدالت اقبال جرم بھی آزادانہ نہ تھا بلکہ زبردستی اور دباؤ کے تحت حاصل کیا گیا تھا، کیونکہ شکایت گزار نے اپیل گزار کو زبردستی عوامی مجمع کے سامنے کھڑا کیا جو کہ اسے مارنے کے در پہ تھا۔ یہاں پر یہ بات بطور خاص آپ لوگ سمجھیں کہ اس نے یہ تو مان لیا کہ میں نے مجمع کے سامنے اقبال جرم کیا تھا، لیکن اس نے یہاں پہ یہ کہا کہ میں نے وہ اقبال جرم اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ مجمع اسے مارنے کے در پہ تھا، تو اس لیے وہ میں نے اس وجہ سے وہاں اقبالی جرم کیا تھا، لہٰذا اس اقبالی بیان کی بنا پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ مزید برآں یہ کہ ایف آئی آر کی دائری میں 5 دن کی تاخیر کی گئی جو کہ شدید شک کو ہوا دیتی ہے اور گواہان کی ساکھ پر شبے کا سوال اٹھاتی ہے، بلکہ در حقیقت سوچ بچار کے بعد گواہان کی جانب سے ایک جھوٹی کہانی گڑھی گئی اور پولیس کو اطلاع دی گئی۔ یہ سارا قصہ آسیہ کی طرف سے اس کے ظاہرہ وکیل نے یہ ساری کہانی بنائی ہے، یہ اس کا بیان چل رہا ہے۔ مزید یہ کہ پولیس کو دی گئی شکایت ایک وکیل نے تحریر کی۔ اپیل گزار نے اپنے دفعہ 342 ضابطہ فوجداری کے تحت دیے گئے بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے بارے میں مکمل تعظیم کا اظہار کیا، اور اس نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ تفتیشی افسر کے سامنے بائبل کو حلف اٹھانے کو تیار ہے تاکہ اپنی معصومیت ثابت کر سکے، لیکن تفتیشی افسر نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی، لہٰذا بے گناہ ہونے کی وجہ سے اپیل گزار کو بری کیا جائے۔ مزید یہ کہ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت سے پیشگی اجازت نہیں لی گئی۔ تو یہ سارا جو ابھی تک آپ نے سنا ہے یہ آسیہ بی بی کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا۔ آگے ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے ہم متعلقہ حکومت سے اجازت کے بغیر شروع کی گئی کارروائی کی قانونی حیثیت کو پرکھیں گے۔ اب یہ عدالت اپنا آبزرویشن دے رہی ہے۔ اس ضمن میں یہ اہم ہے کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 196 کے تحت کوئی بھی عدالت دفعہ 295A تعزیرات پاکستان کے تحت سرزدہ جرائم کی سماعت کا آغاز نہیں کر سکتی جب تک اس ضمن میں شکایت وفاقی اور صوبائی حکومت کی کسی مجاز اتھارٹی یا کسی افسر جس کو اس ضمن میں مذکورہ حکومتوں کی جانب سے اختیار دیا گیا ہو نے دائر کی ہو۔ یعنی عدالت یہاں پہ اپنی آبزرویشن یہ دے رہی ہے کہ اس وقت تک کوئی بھی توہین رسالت کا یہ جو مقدمہ ہے اس وقت تک درج ہی نہیں کیا جا سکتا جب تک اس حوالے سے وفاقی یا صوبائی حکومت کسی افسر کو مجاز بنائے اور وہ اس معاملے میں آ کر آگے کرے۔ لیکن ایسی کوئی ضرورت مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے تحت سر کردہ جرم کے کارروائی کے آغاز کے لیے نہیں ہے۔ مزید یہ کہ درخواست گزار کے وکیل نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 156A کے تحت جب دفعہ 295C کے جرم کا ارتکاب ہوا تو سپرنٹینڈنٹ پولیس سے کم درجے کا افسر مقدمے میں تفتیش کرنے کا مجاز نہیں۔ موجودہ معاملے میں چونکہ یہ ظاہر ہے کہ معاملے کی تفتیش اور تحقیق محمد ارشد سب انسپیکٹر کو سونپی گئی جس نے دفعہ 161 ضابطہ فوجداری کے تحت گواہان کے بیان ریکارڈ کیے، نقشہ موقع پر تیار کیا اور ملزمہ کو گرفتار کیا، لہٰذا 156A ضابطہ فوجداری میں مروجہ طریقے کی خلاف ورزی کی گئی۔
یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ ابتدا میں تفتیش سب انسپکٹر کے سپرد کی گئی تھی، لیکن بعد ازاں مراسلہ 26/9/2009 کے تحت تحقیق محمد امین بخاری ایس پی انویسٹیگیشن کے سپرد کی گئی، جنہوں نے ان کو مکمل کیا، لہٰذا مذکورہ نقص کی تصحیح ہو گئی۔ اس ساری 25 نمبر کی سٹیٹمنٹ کا لب لباب یہ ہے کہ آسیہ مسیح کے وکیل کی جانب سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اس کی تفتیش وفاقی حکومت کے تحت نہیں ہو سکتی۔ اس کا بھی عدالت نے جواب دیا کہ وہ 295A میں ہوتا ہے، 295C میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کی گئی تھی کہ سپرنٹینڈنٹ پولیس سے کم درجے کا افسر اس معاملے میں تفتیش کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے۔ اس کو بھی اس نقص کو بھی عدالت نے ریجیکٹ کر دیا اور سارا اس میں بتا دیا کہ یہ تفتیش کس انداز میں ہوئی تھی، اس لیے یہ والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ آگے مدعی جو ہیں ان کی جانب سے اس امر کا اعادہ کیا گیا کہ اپیل گزار نے انتہائی کریہہ جرم سرزد کیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے ہیں، لہٰذا وہ اس عدالت سے کسی نرمی کی مستحق نہیں۔ FIR کی دائری میں 5 روز کی تاخیر سے متعلق جو وضاحت عدالت کو دی گئی، اس کے مطابق یہ تاخیر معاملے کی نزاکت اور اہمیت کی وجہ سے تھی، چونکہ لگائے گئے الزامات انتہائی سنجیدہ نوعیت کے تھے، جن کے بارے میں شکایت گزار نے پہلے خود تصدیق کی اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد اور معاملے کو پولیس کے سپرد کیا۔ دونوں چشمدید گواہان جن کی موجودگی میں اپیل گزار کی جانب سے توہین آمیز بیان دیا گیا کو مقدمے کے اہم اور فیصلہ کن امور پر دوبارہ جرح نہیں کیا گیا، لہٰذا ابتدائی اختیار سماعت عدالت نے اپیل گزار کو صحیح معنوں میں مجرم ٹھہرا کر سزا کا مستوجب قرار دیا۔ اچھا، یہاں پر کیونکہ اوپر یہ کہا گیا FIR جو ہے وہ 5 روز کی تاخیر سے درج کروائی گئی اور اس میں شاید کوئی سازش تھی، تو اس کو یہاں پر جو مدعی ہیں جنہوں نے آسیہ کے خلاف یہ کیس کیا ہے، انہوں نے اس کو واضح کیا کہ یہ ایسا کیوں ہوا تھا اور لیٹ FIR کیوں درج کی گئی۔ آگے چل کر عدالت یہ کہتی ہے کہ اپیل گزار یعنی آسیہ کے فاضل وکلاء، ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل اور شکایت گزار کے فاضل وکیل کو سنا گیا اور ان کی معاونت کے لیے موجود ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا۔ استغاثہ کا مقدمہ مکمل طور پر 2 خواتین مسمات معافیہ بی بی اور اسما بی بی اور اپیل گزار کے ماورائے عدالت اقبال جرم کے گرد گھومتا ہے، یعنی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سارا جو مقدمہ ہے یہ 2 خواتین جو گواہ ہیں ان کے گرد اور آسیہ نے جو مجمع کے سامنے اقبال جرم کیا تھا اس کے گرد گھومتا ہے۔ مذکورہ نے بیان دیا کہ اپیل گزار نے دیگر مسلم خواتین کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق توہین آمیز الفاظ بولے۔ یہاں پر یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ بلا شبہ FIR کے مندرجات اور گواہان کے بیانات سے ظاہر ہے کہ جب توہین آمیز الفاظ ادا کیے گئے وہاں 25 سے 36 خواتین موجود تھیں، جبکہ سوائے معافیہ بی بی اور آسما بی بی کسی نے معاملے کی اطلاع نہیں دی۔ یہ اب عدالت اپنا آبزرویشن دے رہی ہے کہ وہاں پر 25 سے 36 خواتین موجود تھیں، لیکن ان 2 کے علاوہ کسی نے اطلاع نہیں دی۔ اس امر کا بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ مذکورہ خواتین استغاثہ کے موقف کی تائید کے لیے عدالت میں بھی پیش نہیں ہوئیں۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو خواتین تھیں باقی وہ ان 2 خواتین کو اتھینٹک کرنے کے لیے بھی پیش نہیں ہوئیں۔ دیگر خواتین میں سے ایک یاسمین بی بی جو کہ ابتدا میں گواہان کی فہرست میں شامل تھی لیکن گواہی کے لیے کٹہرے میں نہیں بلائی گئی اور بالآخر اس کی گواہی کو ترک کر دیا گیا۔ یہ سب استغاثہ کی کہانی میں شک کو جنم دیتا ہے، یہ عدالت اپنی آبزرویشن دے رہی ہے۔ تاہم اہم گواہان کے بیانات کا تفصیلی جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ حتمی طور پر کسی حتمی اور مبنی بر انصاف نتیجے پر پہنچا جا سکے، جبکہ اپیل گزار کے زیر دفعہ 342 ضابطہ فوجداری دیے گئے بیان کی روح سے یہ عیاں ہے کہ اس نے اپنے اوپر الزامات کی تردید درج ذیل الفاظ میں کی۔ اب یہ آسیہ بی بی کا بیان ہے جو اس نے عدالت کے روبرو دیا۔ میں ایک شادی شدہ خاتون اور 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میرا خاوند ایک غریب مزدور ہے۔ میں محمد ادریس کے کھیتوں میں دیگر کئی خواتین کے ہمراہ روزانہ کی اجرت کے عوض فالسے چننے جایا کرتی تھی۔ مبینہ واقعہ کے روز میں دیگر کئی خواتین کے ہمراہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی۔ مسمات معافیہ اور مسمات اسما بی بی کے ساتھ پانی بھر کے لانے پہ جھگڑا ہو گیا جو میں نے ان کو پیش کرنا چاہا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا چونکہ میں عیسائی ہوں
اس لیے وہ کبھی بھی میرے ہاتھ سے پانی نہیں پئیں گی۔ اس بات پر میرے اور استغاثہ کے گواہان خواتین کے درمیان جھگڑا ہوا اور کچھ سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد استغاثہ کی گواہان قاری سلام شکایت گزار تک اس کی بیوی کے ذریعے پہنچی جو ان دونوں خواتین کو قرآن پڑھاتی تھی۔ ان استغاثہ کے گواہان نے قاری سلام سے مل کر سازش کے تحت میرے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ گھڑا۔ میں نے پولیس کو کہا کہ میں بائبل پر حرف اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں نے کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توہین آمیز الفاظ بیان نہیں کیے۔ میں قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے لیے دل میں عزت اور احترام رکھتی ہوں، لیکن چونکہ پولیس بھی شکایت گزار سے ملی ہوئی تھی اس لیے پولیس نے مجھے اس مقدمے میں غلط طور پر پھنسایا۔ استغاثے کے گواہان سگی بہنیں ہیں اور اس مقدمے میں مجھے بدنیتی سے پھنسانے میں دلچسپی رکھتی ہیں کیونکہ ان دونوں کو میرے ساتھ جھگڑے اور سخت الفاظ کے تبادلے کی وجہ سے بے عزتی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قاری سلام شکایت گزار بھی مقدمے میں اپنا مفاد رکھتا ہے کیونکہ یہ دونوں خواتین اس کی زوجہ سے قرآن پڑھتی تھیں۔ میرے آباء و اجداد اس گاؤں میں قیام پاکستان سے رہائش پذیر ہیں۔ میں بھی تقریباً 40 برس کی ہوں۔ وقوع سے پہلے ہمارے خلاف کبھی بھی اس قسم کی کوئی شکایت نہیں کی گئی۔ میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں اور گاؤں میں رہتی ہوں، لہٰذا اسلامی تعلیمات سے نابلد ہونے کی وجہ سے میں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور الہامی کتاب یعنی قرآن پاک کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے بے ادبی کی مرتکب ہو سکتی ہوں۔ استغاثہ کا گواہ ادریس بھی ایسا گواہ ہے جو مقدمے میں اپنا مفاد رکھتا ہے کیونکہ اس کا مذکورہ بالا خواتین سے قریبی تعلق ہے۔ یہ بیان ہے جو آسیہ بی بی نے عدالت میں ریکارڈ کروایا۔ اچھا، اس کے بعد اب عدالت پوائنٹ نمبر 29 پر جاتی ہے اور یہاں پر گفتگو کرتی ہے کہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کہ FIR 5 دنوں کی تاخیر سے درج کی گئی۔ اس ضمن میں تاخیر کا ایک ہی عذر جو شکایت گزار نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ وقوع 14/6/2009 کو رونما ہوا، لیکن اس کی اطلاع شکایت گزار کو معافیہ بی بی، اسما بی بی اور یاسمین بی بی نے 16/6/2009 کو دی۔ 16 تاریخ سے 19 تاریخ تک وہ اپنے علاقے کے دیگر افراد وقوع کے متعلق تحقیقات کرتے رہے اور مکمل اطمینان کے بعد وقوع پذیر ہوا ہے وہ معاملہ پولیس کے علم میں لائے تاکہ FIR درج کی جا سکے۔ اس ضمن میں شکایت گزار کے فاضل وکیل نے عدالت حاضہ کے مقدمات زر بہادر بنام ریاست کا حوالہ دیتے ہوئے زور دیا کہ FIR کے اندراج میں ہونے والی تاخیر تمام مقدمات میں مہلک نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ جو سارا قانونی زبان استعمال کی گئی اس کا لب لباب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ سامنے تحریر دیکھ ہی رہے ہیں، ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ عدالت اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ جو 5 دنوں کی تاخیر سے FIR درج ہوئی وہ کیوں درج ہوئی، اس کے متعلق مدعی جو ہیں ان کا کیا کہنا ہے اور اس کی قانونی طور پر کیا چیزیں سمجھی جاتی ہیں، تو اس کے متعلق یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے۔ بہرحال عدالت اپنی یہ آبزرویشن دیتی ہے کہ اگر FIR اندراج اور تفتیش کے شروع میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ شک کو جنم دیتی ہے جس کا فائدہ بلا شبہ ملزم کے سوا کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہاں یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے جو آسیہ کے حق میں جاتا ہے، وہ یہ کہ FIR دیر سے داخل کروانے کی وجہ سے ملزم کو اس کا شک کا فائدہ دیا جاتا ہے۔ تو اس پہ ساری یہ بحث ہو رہی ہے، عدالت اس چیز پر بحث کر رہی ہے کہ عدالت جو FIR درج کروانے میں جو تاخیر ہے اس کا کیا حالات تھے، کیوں تھے اور اس کی کیا وجوہات تھی۔ آخر میں عدالت اپنی آبزرویشن دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پس ہمارے خیال میں مقدمہ حاضہ کے حالات اور واقعات کی روشنی میں استغاثہ کی جانب سے دیا گیا تاخیر کا عذر معقول نہیں۔ معاملے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ شکایت گزار نے اپنے بیان میں قبول کیا گیا ہے کہ FIR کے اندراج کی درخواست ایک وکیل نے لکھی، لیکن وہ اس کا نام نہیں بتا سکتا۔ یہ امر بھی FIR میں درج کہانی کی سچائی پر سوال اٹھاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو اس مقدمے میں عدالت کے بقول آسیہ کے حق میں جاتی ہے کہ FIR کا دیر سے درج ہونا اور اس وکیل جس نے یہ لکھا ہے اس کا نام نہیں بتایا گیا۔ نمبر 2، دوسری بات عدالت جو کہتی ہے جو بہت ضروری ہے جو آسیہ کے حق میں گئی ٹیکنیکل حوالے سے، اس کے علاوہ استغاثہ کے گواہان کے بیان میں بہت سے تضادات اور اختلافات ہیں، یہاں تک کہ معافیہ بی بی کا ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت دیے گئے بیان اور دوران جرح دیے گئے بیان میں فرق پایا گیا ہے۔ اولاً اپنی جرح کے دوران اس نے بتایا کہ عوامی اجتماع میں تقریباً 1000 سے زائد لوگ تھے، لیکن اس کے سابقہ بیان میں یہ نہیں بتایا گیا تھا۔
یعنی پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے، عدالت نے یہ کہا کہ جو پہلی گواہ ہے معافیہ بی بی، اس کے جرح کے درمیان کے بیان میں اور دوسرے بیان میں فرق ہے۔ ایک بیان میں اس نے کہا کہ 1000 لوگ تھے، اور دوسرے بیان میں اس نے یہ بتایا ہی نہیں کہ لوگ کتنے تھے۔ اس کو عدالت نے اس کے خلاف دیا ہے۔ دوم، جرح کے دوران اس نے کہا کہ عوامی اجتماع اس کے والد کے گھر پر ہوا تھا، جبکہ یہ بات بھی اس کے سابقہ بیان کا حصہ نہیں۔ سوئم، دوران جرح اس نے یہ بیان دیا کہ بہت سے علماء عوامی اجتماع کا حصہ تھے، لیکن یہ بات بھی اس کے سابقہ بیان میں شامل نہیں تھی۔ اسی طرح اسما بی بی بھی اپنے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت دیے گئے بیان سے انحراف کرتی رہی۔ اولاً اس نے اپنی جرح کے دوران بیان دیا کہ عوامی اجتماع اس کے پڑوسی رانا رزاق کے گھر میں ہوا، لیکن اس بات کا ذکر اس کے بیان میں نہ تھا۔ دوم، جرح کے دوران اس نے کہا کہ عوامی اجتماع میں 2000 سے زائد لوگ تھے، لیکن اس بات کا تذکرہ اس کے سابقہ بیان میں نہیں تھا۔ محمد افضل نے اپنے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت انحراف کیا جب اس سے جرح کی گئی۔ پہلے اس نے اپنے سوال ابتدائی میں کہا کہ وہ گھر میں موجود تھا جب استغاثہ کی گواہ خواتین شکایت گزار اور مختار احمد کے ہمراہ آئیں۔ انہوں نے وقوع کے متعلق تمام تفصیل اس کو بتائی، لیکن اس امر کے متعلق تذکرہ اس کے سابقہ بیان میں نہیں ملتا۔ دوم، اپنے ابتدائی بیان میں اس نے بیان دیا کہ عوامی اجتماع مختار احمد کے گھر میں ہوا، لیکن یہ اس کے سابقہ بیان میں نہیں تھا۔ قاری محمد سلام نے بھی FIR کے اندراج کے لیے اپنی درخواست کے حقائق میں رد و بدل کیا۔ یہ سارا عدالت اب اپنی آبزرویشن دے رہی ہے کہ جو پہلا گواہ تھا، جو دوسرا گواہ تھا، اس نے پہلے کیا باتیں کیں، دوسرے میں کیا باتیں کیں۔ اب جو شکایت جنہوں نے درج کرائی، قاری سلام FIR درج کرائی، عدالت کہتی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی درخواست میں رد و بدل کیا۔ اولاً بیان ابتدائی میں اس نے کہا کہ معافیہ بی بی، اسما بی بی اور یاسمین بی بی اس کو وقوع کی اطلاع دینے کے لیے آئیں تو وہ گاؤں میں موجود تھا، اور اس وقت محمد افضل اور محمد مختار بھی موجود تھے، جبکہ اپنی شکایت میں اس نے بیان کیا کہ معافیہ بی بی، اسما بی بی اور یاسمین بی بی نے اسے اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کو وقوع کی اطلاع دی۔ اس نے مزید بیان دیا کہ عوامی اجتماع مختار احمد کے گھر پر ہوا، لیکن اس بات کا ذکر اس کی شکایت میں نہیں تھا۔ سوم، اس نے بیان دیا کہ اپیل گزار کو عوامی اجتماع میں لایا گیا، لیکن اس کا اظہار اس کی شکایت میں کہیں بھی نہیں کیا گیا، جو کہ یہ غیر مسابق بیانات و استغاثہ کی شہادتوں کو کمزور کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں کہ کچھ چیزیں FIR میں انہوں نے لکھوائیں، کچھ چیزیں FIR میں نہیں لکھوائیں۔ وہ جب عدالت کے سامنے بیان کی تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں آپ نے اپنے سابقہ بیانوں میں نے کی، اب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی شہادتیں اتنی قوی نہیں مانی جا سکتی۔ اب یہاں پہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، عدالت جو ہے وہ اس میں مزید بات کرتی ہے کہ کیا کیا تضادات ہیں جس کی وجہ سے یہ کیس آسیہ کے حق میں جا رہا ہے۔ گواہان کے یہ متضاد اور غیر مسابق بیانات درج ذیل سوالات کی بابت استغاثہ کی شہادت میں کم شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 1، شکایت گزار کو وقوع کے بارے میں اطلاع کس نے دی؟ اپیل گزار کے جرم ہاذا کے ارتکاب کا انکشاف کے وقت وہاں کون کون موجود تھا؟ عوامی اجتماع کے وقت وہاں کتنے لوگ موجود تھے؟ عوامی اجتماع کہاں منعقد کیا گیا؟ عوامی اجتماع کی جگہ سے اپیل گزار کے گھر کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ اپیل گزار کو عوامی اجتماع تک کون لایا اور اسے کیسے لایا؟ یہ وہ 7 پوائنٹ ہیں جو بنیادی طور پر عدالت نے اٹھائے اور جو آخر میں جا کر آسیہ مسیح کے حق میں جن کی بنیاد بنی۔ اسی طرح ہم آگے چلتے جائیں تو عدالت اس میں مزید لکھتی ہے کہ پہلے 2 معاملات کے متعلق مثلاً کس نے شکایت گزار کو وقوع کی اطلاع دی، مذکورہ انکشاف کے وقت کون موجود تھا، یہ بیان کیا جانا ضروری ہے۔ FIR میں مبہم انداز میں لکھا گیا ہے کہ اسما اور معافیہ اور یاسمین نے مبینہ وقوع کی اطلاع شکایت گزار اور دیگر گاؤں والوں کو دی، جبکہ معافیہ نے اپنے بیان ابتدائی میں کہا کہ اس نے تمام کہانی قاری سلام اور دیگر کو سنائی، تاہم جرح کے دوران اس نے قطعی طور پر یہ بیان دیا کہ معاملے کی اطلاع قاری سلام، اس کی بہن جو کہ شکایت گزار کی بیوی کی شاگرد تھی، نے 14/6/2009 کو یعنی وقوع کے روز شام کو دی۔ اسما بی بی نے اپنے ابتدائی بیان میں کہا کہ اس نے دیگر گواہان استغاثہ کو وقوع کی اطلاع دی اور محمد افضل اور مختار بھی وہاں موجود تھے۔ محمد افضل نے اپنے بیان ابتدائی میں کہا کہ وہ اپنے گھر میں تھا، جبکہ معافیہ، اسما اور یاسمین، قاری محمد سلام اور مختار احمد وہاں آئے اور انہوں نے تمام وقوع کے بارے میں بتایا۔ تو اب یہ چیزیں ہیں، یہ دوسرا بڑا پوائنٹ ہے جو اس کیس کو کمزور کیا اور آسیہ بی بی کی رہائی کے متعلق گیا، کہ جو گواہان ہیں
ان کے بیانات میں کچھ تضادات عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جو ریکارڈ ہوئے ہیں وہ یہ آپس میں ان کے بیانات نہیں ملتے۔ دوسرا پوائنٹ، اس معاملے کے متعلق کہ عوامی اجتماع میں کتنے لوگ تھے، اس میں بھی لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے 1000 تھے، کوئی کہہ رہا تھا 2000 تھے، کسی نے کہا 200 سے 250 تھے۔ یہ دوسرا پوائنٹ بنا۔ یہ اجتماع جہاں پہ آسیہ بی بی نے اپنا گناہ قبول کیا، یہ کہاں کیا گیا، اس کے متعلق پھر عدالت پوری بحث کرتی ہے کہ ایک آدمی کا یہ کہنا ہے گواہ کا کہ مختار احمد کے گھر پہ یہ اجتماع منعقد ہوا، جبکہ دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ عوامی اجتماع عبدالستار کے گھر پہ ہوا، جبکہ ایک گواہ یہ کہتا ہے کہ حاجی علی احمد کے ڈیرے پر منعقد ہوا۔ تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ تینوں گواہ ہیں، ان تینوں کے بیانات اس حوالے سے متضاد ہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جہاں پر آسیہ نے اپنا گناہ قبول کیا وہ مختار کا گھر تھا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ مختار کا گھر نہیں تھا، وہ تو کسی اور کا گھر تھا، تیسرا کہہ رہا ہے کہ وہ حاجی علی کا ڈیرا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو آسیہ بی بی کے حق میں گیا۔ تیسری چیز کہ آسیہ بی بی کے گھر سے عوامی اجتماع جہاں پہ منعقد ہوا اس جگہ کا فاصلہ کتنا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 200 سے 250 گز کے فاصلے پر تھا، اور بعض لوگوں نے اس کو مینشن نہیں کیا کہ وہ کتنا تھا۔ تو اس ضمن میں بھی گواہان کے بیانات میں خاصا تضاد پایا جاتا ہے جو ملزمہ کے حق میں گیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ملزمہ کو وہاں پر اجتماع جہاں پر ہوا اور اس نے اپنا گناہ قبول کیا وہاں تک لے کر کون آیا، کس نے پہنچایا۔ ایک گواہ یہ کہتا ہے کہ اسے یاد نہیں کہ آسیہ کو عوامی اجتماع میں کون لے کر آیا، لیکن وہ اس کے گاؤں کا ہی رہائشی تھا جو لے کر آیا۔ ایک گواہ یہ کہتا ہے کہ اپیل گزار کو گاؤں کے لوگوں نے عوامی اجتماع میں بلایا جہاں وہ پیدل چل کر آئی، جبکہ جو لوگ اسے لے کر آئے وہ بھی پیدل تھے۔ لیکن ایک چوتھا گواہ جو ہے مشتاق احمد عوامی اجتماع میں آسیہ کو لے کر آیا، جبکہ شکایت گزار جو ہیں کہ انہوں نے کہا کہ گاؤں کے لوگ اپیل گزار کے گھر گئے اور اس کو عوامی اجتماع میں 2 موٹر سائیکلز پر لائے۔ ان لوگوں میں مدثر نامی ایک شخص بھی تھا، بس اس زمن میں گواہان کے بیانات میں بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، پہلا تضاد آپ نے پہلے دیکھا، دوسرا تضاد، اب یہ تیسرا تضاد ہے۔ گواہان جو لوگ جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ آسیہ بی بی کو اس جگہ پر لے کر کون آیا جہاں پر یہ عوامی اجتماع منعقد ہوا اور آسیہ نے اپنا گناہ قبول کیا، تو ہر گواہ نے ایک الگ بات بتائی۔ کوئی کہہ رہا ہے پیدل آئے، کوئی کہتا ہے موٹر سائیکل پر لے کر آئے، کوئی کہتا ہے لوگ وہاں پر لے کر آئے۔ تو یہ ایک تیسرا چوتھا پوائنٹ ایسا ہے جو آسیہ بی بی کے حق میں جاتا ہے۔ اگلا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو عوامی اجتماع تھا جس میں آسیہ نے اپنا گناہ قبول کیا، اس کا عوامی اجتماع کا دورانیہ کتنا تھا۔ ایک گواہ یہ کہتا ہے کہ یہ جمعہ کے روز 12 بجے منعقد ہوا اور اس کا دورانیہ 15 سے 20 منٹ تھا۔ گواہ نمبر 3 نے کہا کہ عوامی اجتماع 12 بجے دوپہر کو منعقد ہوا اور 15 منٹ تک جاری رہا۔ گواہ نمبر 4 کہتا ہے کہ 11 سے 12 بجے منعقد ہوا اور 2 سے 2.5 گھنٹے جاری رہا، جبکہ آسیہ بی بی جو ہے اس نے اس اجتماع کے وقت اور دورانیے کے متعلق کوئی بیان نہیں دیا، لہٰذا یہاں بھی گواہان کے بیانات میں اختلاف آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ اگر ہم آئیں، ایک مزید تضاد جو استغاثہ کے گواہان اور شکایت گزار کے بیانات میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیگر استغاثہ کے گواہان نے بیان دیا کہ معاملہ شکایت گزار کے علم میں اسی دن یعنی 14 تاریخ کو لایا گیا، جبکہ شکایت گزار نے اپنی جرح کے دوران بتایا کہ اسے وقوع کے بارے میں 16/6/2009 کو پتہ لگا۔ یعنی کہ جو قاری صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے، پہلے انہوں نے جرح کے دوران یہ کہا کہ یہ جس دن واقعہ ہوا اسی دن شام کو مجھے پتہ چلا، اور دوسرے اپنے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ 2 دن بعد مجھے پتہ چلا۔ تو یہ ایک تضاد ہے جس کی وجہ سے معاملہ مزید کمزور ہوا۔ اگلا پوائنٹ جو اس کیس کو بہت کمزور کرتا ہے، یہاں پر پولیس کو درخواست دینے پر اور ایف آئی آر کے اندراج کے بارے میں بھی خاصا تضاد پایا جاتا ہے۔ ایف آئی آر کے آخر میں درج ہے کہ ایف آئی آر مہدی حسن سب انسپیکٹر نے پل نہر چندر کوٹ پر درج کی اور اندراج کا وقت 5:45 دیا گیا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو شکایت گزار ہے اس نے بیان میں کہا ہے کہ متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو درخواست دی گئی جس کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی۔ تاہم محمد رضوان جو گواہ نمبر 5 ہے نے بیان کیا ہے کہ شکایت گزار نے اس کے روبرو درخواست دی جس کی بنا پر اس نے مروجہ طور پر ایف آئی آر کا اندراج کیا۔ تو یہ ایک اور تضاد ایف آئی آر کے حوالے سے پایا گیا۔ اب ملزمہ گرفتار کب ہوئی؟ ملزم کی گرفتاری سے متعلق بھی کچھ تضاد محمد ارشد
انسپیکٹر کے بیان میں پایا جاتا ہے۔ اس نے اپنی جرح کے دوران بیان دیا کہ ملزم اس کے 2 ساتھی خواتین کانسٹیبل کی مدد سے جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں گرفتار کیا اور اسے جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا، لیکن پھر جرح کے دوران یہ بیان کیا کہ اس نے ملزمہ کو 19 تاریخ کو اس کے گھر جو دیہات اٹیاں والی میں واقع ہے شام کے 4-5 بجے کے قریب گرفتار کیا، تاہم بعد ازاں ایک اور موقع پر اس نے کہا کہ وہ دیہات اٹیاں والی تقریباً 7 بجے کے قریب پہنچا اور وہاں 1 گھنٹے تک رکا۔ مزید یہ کہ گواہ نمبر 2 اور گواہ نمبر 3 نے اپنے بیانات میں اس امر سے قطعی انکار کیا ہے کہ ان کے اور اپیل گزار کی جانب سے توہین آمیز الفاظ کی ادائیگی سے قبل پانی پلانے کے معاملے پر جھگڑا ہوا تھا، جبکہ گواہ نمبر 6 اور دوسرے نے اپنے بیان میں قبول کیا ہے کہ ان کے مابین جھگڑا ہوا تھا، جبکہ جھگڑے کی حقیقت ریکارڈ سے ثابت شدہ ہے۔ استغاثہ نے ہر گواہ کو قرار نہیں دیا۔ دیر اثنا استغاثہ کے گواہان کو صادق گواہان نہیں کہا جا سکتا اور ان چشمدید گواہان کی گواہی کی بنا پر جو ویسے بھی مقدمے میں اپنا مفاد رکھتے ہوں کی گواہی پر سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ عدالت نے بڑی اسٹرانگ ایک یہاں پر آبزرویشن دی ہے کہ کیونکہ یہ بہت زیادہ چیزوں پہ یہاں پہ آپس میں تضاد ہے، تو ان تضادات کی روشنی میں سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ یہ تمام تضادات بیانات استغاثہ کی جانب سے بتائے گئے حقائق کی صداقت پر شبہات پیدا کرتے ہیں۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ متضاد بیان جو ہیں یہ اس چیز کے خلاف جا رہے ہیں کہ یہ سچائی بھی ہے یا نہیں، جس سے اپیل گزار شک کے فائدے کی حقدار بن جاتی ہے۔ یہ قانون ایک مستند اصول ہے کہ کسی بھی شک کی صورت میں ملزم کو شک کا فائدہ دیا جانا چاہیے، جس سلسلے میں یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت سے ایسے حالات ہوں جو بے یقینی پیدا کر رہے ہوں، بلکہ اگر کوئی ایک امر ایسا ہو جو عاقل دماغ میں ملزم کے جرم کے متعلق معقول شبہ پیدا کرتا ہو، تب بھی وہ اس کا فائدہ لینے کا حقدار ہے، کسی رعایت کی صورت میں نہیں بلکہ ایک حق کی صورت میں۔ اس ضمن میں مقدمات آگے عدالت حوالہ دیتی ہے اور کہتی ہے پس یہ ثابت ہے کہ اپیل گزار شک کے فائدے کا حق رکھتی ہے۔ یہاں پر اپنی اس چیز کو عدالت نے کافی حد تک کنکلوڈ کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کیونکہ گواہان کے اور جو جن ایف آئی آر درج کی ان کے آپس میں بیانات ہی نہیں ملتے، تو اس شک کا فائدہ جو ہے وہ اپیل گزار کو دیا جاتا ہے۔ آگے چل کر عدالت کہتی ہے کہ اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ابتدائی سماعت کی فاضل عدالت نے سزا یاب اپیل گزار کے ماورائے عدالت اعتراف جرم کے متعلق گواہان کی شہادت پر انحصار کیا ہے، لیکن فاضل عدالت عالیہ نے ماورائے عدالت اقبال جرم کو اس وجہ سے قابل غور نہ سمجھا کیونکہ ماورائے عدالت اقبال کی جو شہادت گواہان یعنی قاری محمد سلام، محمد افضل اور محمد ادریس نے عوامی اجتماع میں اپنے جرم کا اقبال کرنے کے متعلق دی تھی، اس کو ماورائے عدالت اقبال مقصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس اقبال جرم میں کسی خاص تاریخ، وقت یا جرم کے ارتکاب کا طریقہ کار کا ذکر موجود نہیں ہے، اور مزید مذکورہ اقبال جرم میں کسی ایسے حالات کا تذکرہ بھی نہ ہے جس کی وجہ سے اپیل گزار نے مبینہ جرم کا ارتکاب کیا۔ اس ضمن میں اس امر کا اعادہ کیا جانا ضروری ہے کہ عدالت نے مسلسل قرار دیا ہے کہ ماورائے عدالت اقبال جرم ضعیف قسم کی شہادت ہوتی ہے اور ایسے اقبال جرم پر انحصار کرتے ہوئے حد درجہ احتیاط لازم ہے، چونکہ اس کو آسانی سے گھڑا جا سکتا ہے، اس لیے اسے ہمیشہ شک و شبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ عمومی طور پر قدرتی حالات اور واقعات، انسانی رویوں، طرز عمل اور ممکنات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماورائے عدالت اقبال جرم کی قانونی اہمیت قدرے ناقص ہوتی ہے۔ اگر یہ اولین درجے پر سچ محسوس ہو تو اس کو فرد جرم کی تائید کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کو دیگر ناقابل مواخذہ گواہی سے مزید تقویت ملتی ہے۔ اگر دیگر شہادتوں میں یہ خواص نہ ہو تو اس پر توجہ نہیں دی جانی چاہیے۔ اس ضمن میں ان مقدمات کا حوالہ دیا جانا ضروری ہے۔ تو اس میں آگے چل کے عدالت مختلف مقدمات کا حوالہ دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجرمہ نے آسیہ نے جو عوام کے مجمع کے سامنے اقبال جرم کیا تھا، وہ جس کو پچھلی عدالت نے تو لیا لیکن سپریم کورٹ اس کو کنسیڈر نہیں کرتی،
آگے چل کر عدالت کہتی ہے کہ ملزم کی جانب سے کیا گیا اقبال جرم فوجداری کارروائی میں اس صورت میں غیر متعلقہ ہوتا ہے جب عدالت کے علم میں یہ امر آئے کہ یہ اقبال جرم ملزم سے کسی دھمکی، دباؤ یا فرد جرم کے متعلق کسی رعایت کے وعدے کے بعد حاصل کیا گیا ہے، یا کسی بااثر شخص سے کارروائی کروانے کے لیے یا عدالت کی رائے قائم کرنے کے لیے تاکہ ملزم شخص کو یہ مناسب لگے کہ اعتراف کرنے کے بعد وہ اپنے خلاف جاری کارروائی میں کسی سنگین قسم کی قوتی مصیبت سے بچ جائے گا۔ تو یہ عدالت سارا آگے اپنا آبزرویشن دیتی ہے۔ آگے چل کر عدالت مزید پوائنٹ نمبر 44 پر کہتی ہے کہ زیر نظر مقدمے میں اپیل گزار کو سینکڑوں لوگوں کے مجمع میں لایا گیا۔ وہ اس وقت تنہا تھی، صورتحال ہیجان انگیز تھی اور ماحول خطرناک تھا۔ اپیل گزار نے اپنے آپ کو غیر محفوظ اور خوفزدہ پایا اور مبینہ ماورائے عدالت بیان دے دیا۔ گو یہ بیان اپیل گزار کی جانب سے عوامی اجتماع کے روبرو دیا گیا، لیکن اس کو رضاکارانہ طور پر دیا گیا بیان تصور نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کو سزا بطور خاص سزائے موت کی بنیاد گردانا جا سکتا ہے۔ فاضل عدالت عالیہ نے اپیل گزار کی سزا کی توثیق کرتے ہوئے گواہان کی شہادتوں پر ان وجوہات کی وجہ سے انحصار کیا۔ یعنی اب عدالت یہ بتا رہی ہے کہ جو پچھلی عدالت تھی انہوں نے ان وجوہات کی بنا پر گواہان کی شہادتوں پر انحصار کیا۔ چشمدید گواہان اور اپیل گزار کی فالسہ کی کھیت میں موجودگی سے انکار نہیں کیا گیا۔ گواہان سے اپیل گزار کے ہاتھوں مبینہ توہین رسالت پر کوئی دفاعی جرح نہیں کی گئی۔ وکیل صفائی نے اپیل گزار اور چشمدید گواہان کے مابین سابق دشمنی، کینہ، بغض اور درپردہ اغراض جن کی بنا پر اپیل گزار کو اس سنگین جرم میں پھنسایا گیا ہے کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ محمد ادریس جو وقوع کے وقت کھیت میں موجود تھا کی شہادت چشمدید گواہان کے بیانات کی انتہائی حد تک توثیق کرتی ہے۔ تو ان 4 پوائنٹس میں عدالت کا یہ کہنا ہے کہ جو پچھلی عدالت تھی انہوں نے ان 4 چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ مقدمہ یہاں تک پہنچا۔ اگر وہی کنسیڈر کرتے تو شاید تبھی سزا نہ ہوتی۔ آگے چل کر پوائنٹ نمبر 46 میں عدالت کہتی ہے اس ضمن میں یہ مان لینا ضروری ہے کہ عدالت ہاذا نے قرار دیا ہے کہ یہ اصول کے بیان کہ وہ حصہ جس سے انکار نہ کیا جائے تسلیم شدہ تصور ہوتا ہے کا فوجداری مقدمات میں نہیں ہوتا۔ فوجداری مقدمات میں ملزم کے جرم کا بار ثبوت ہمیشہ استغاثہ پر ہوتا ہے جس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقدمے کو کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر کرے۔ اس ضمن میں عدالت ہاذا ان نظائر پر انحصار کیا جاتا ہے۔ پس فاضل عدالت عالیہ نے معاملے کو اس رخ سے پرکھنے میں قانونی غلطی کی۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ گزشتہ جو دونوں عدالتیں تھیں، لاہور ہائی کورٹ بھی اور اس سے پہلے بھی جو جہاں پہ مقدمہ سنا گیا، انہوں نے یہاں پر قانونی غلطی کی۔ پوائنٹ نمبر 47 علاوہ ازیں دونوں چشمدید گواہان سے بطور خاص مذکورہ کھیت میں ہونے والے جھگڑے کے بارے میں جرح کی گئی، جبکہ معافیہ بی بی سے خاص طور پر اس ضمن میں سوال کیا گیا تو اپنے جواب میں اس نے کہا کہ یہ غلط ہے کہ میں نے آسیہ بی بی ملزمہ کے خلاف بیان میرے اور آسیہ بی بی کے درمیان ہونے والے اس جھگڑے کی وجہ سے دیا جو اس دن فالسے توڑتے ہوئے ہمارے درمیان ہوا۔ توہین رسالت کے الزام کو بھی دفاع کے دوران رد کیا گیا جو گواہ نمبر 2 کے بیان سے عیاں ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا اور غلط طور پر پھنسایا۔ اسی طرح کا جواب جب اسما بی بی سے کیا گیا تو اس نے اپنے جواب میں کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ میرے اور آسیہ بی بی کے مابین مذکورہ باغ میں پانی پلانے کے معاملے پر کوئی جھگڑا ہوا تھا، اور یہ بھی غلط ہے کہ مسمات آسیہ بی بی سے اپنے اس جھگڑے کی وجہ سے میں نے آسیہ بی پر جھوٹا الزام لگا رہی ہوں۔ توہین رسالت کے الزام کے متعلق ایک سوال مذکورہ گواہ نمبر 3 سے کیا گیا جس کا جواب تھا کہ یہ کہنا مزید غلط ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں اور میں نے آسیہ کے منہ سے براہ راست کوئی لفظ نہیں سنے۔ تاہم گواہ نمبر 1 محمد ادریس نے اپنے بیان ابتدائی میں قبول کیا ہے کہ اپیل گزار اور چشمدید گواہان کے مابین جھگڑا ہوا تھا جو اس کے بیان سے واضح ہے، جس میں اس نے کہا کہ اسی وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا ہوا، مجھے بھی اس جھگڑے کی اطلاع دی گئی۔
اپنی جرم کے دوران اس نے مانا کہ میں تقریباً 2 سے 3 ایکڑ کے فاصلے پر تھا جب مجھے وقوع کی اطلاع ملی۔ میں نے حقائق کی تصدیق کی۔ جب میں موقع پر پہنچا تو مجھے صرف یہی پتہ چلا کہ وہاں ملزمہ اور استغاثہ کی گواہان کے مابین کوئی جھگڑا ہوا ہے جو پانی پلانے کی وجہ سے ہوا۔ پس اب عدالت اپنا آبزرویشن دے رہی ہے سارے معاملے پر۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ مبینہ جرم کے ارتکاب سے قبل پانی پلانے کی وجہ سے چشمدید گواہان اور ملزمہ کے مابین ہونے والے جھگڑے کی حقیقت سے کوئی انکار نہ ہے۔ صرف وقوع کے وقت اپیل گزار اور گواہان کی موجودگی جرم کے ارتکاب کو ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ دفاع نے اس معاملے پر مقدمے میں بحث نہیں کی کہ اپیل گزار وقوع کے موقع پر موجود نہ تھی، بلکہ دفاعی موقف یہ ہے کہ اپیل گزار اور گواہان مذکورہ کھیت میں موجود تھیں جب ان کے درمیان جھگڑا ہوا، اور اس رنجش کی بنا پر گواہان نے شکایت گزار سے مل کر اپیل گزار کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا۔ جائے وقوع پر 20 سے 30 خواتین موجود تھیں، لیکن حیران کن طور پر کسی نے بھی ماسوائے یاسمین بی بی اور استغاثہ کے الزام کی توثیق نہ کی، حتیٰ کہ یہ گواہ بھی بعد ازاں اپیل گزار کے خلاف گواہی دینے کے لیے نہ آئی۔ یہاں تک کہ گواہ نمبر 1 نے بھی ایسے کوئی الفاظ نہیں سنے جن سے توہین رسالت کے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے۔ یہ سب استغاثہ کی کہانی کے متعلق شکوک پیدا کرتا ہے۔ مزید یہ کہ FIR کے اندراج میں 5 یوم کی غیر معمولی تاخیر بھی استغاثہ کی کہانی میں سنگین جھول پیدا کرتی ہے۔ آپ نے یہ ساری چیزیں سنی جو عدالت کے روبرو آئیں کہ ایک گواہ جو ہے وہ بعد میں اس نے کہہ دیا کہ میں نے تو ایسا کچھ سنا ہی نہیں ہے، اور یہ باقی جو ساری چیزیں ہیں ان کی بنا پر یہ کیس کتنا کمزور ہو گیا۔ 48 نمبر پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ عدالت کہتی ہے کہ یہ قانون کا مسلمہ اصول ہے کہ جو شخص کوئی کلیم کرتا ہے اس کو ثابت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بس یہ استغاثہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام کارروائی میں ملزم کے ارتکاب جرم کو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ثابت کرے۔ تمام کارروائی مقدمہ میں ملزم کے ساتھ بے گناہی کا قیاس ہمیشہ رہتا ہے، چاہے جائے کہ استغاثہ شہادتوں کی بنا پر ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہو کر ملزم کے خلاف جرم کا ارتکاب ثابت نہ کر دے۔ شفافیت سماعت مقدمہ جو کہ از خود فوجداری اصول قانون کا بنیادی جزو ہے، اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک منصفین خود واضح طور پر اس معیار ثبوت کے بنیادی نظریے کی ترجیح نہ کریں گے جس پر کاربند ہونا استغاثہ کے لیے سزا کے احکامات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ پھر ساری اسی قانونی لحاظ سے بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور عدالت اس کے متعلق ساری بات کرتی ہے کہ شفافیت کیا ہوتی ہے اور کیسے اس کو شفاف ہونا چاہیے۔ جو فیصلہ ہے 39 نمبر پوائنٹ، یہ سب سے ہی زیادہ اہم ہے، جس میں چیف جسٹس ثاقب نثار لکھتے ہیں: اپنے فیصلے کا اختتام میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کروں گا کہ جان لو جو کوئی بھی کسی غیر مسلم یا اقلیت پر ظلم کرے گا، سختی سے پیش آئے گا، ان کے حقوق سلب کرے گا اور ان کو ان کی برداشت سے زیادہ ایذا دے گا اور ان کی مرضی کے برخلاف ان سے کچھ چھینے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں روز قیامت شکایت کروں گا۔ ابو داؤد۔ 50 نمبر پوائنٹ پر چیف جسٹس لکھتے ہیں: متذکرہ ان وجوہات کی بنا پر یہ اپیل منظور کی جاتی ہے۔ عدالت عالیہ اور ابتدائی سماعت کی عدالت کے فیصلوں کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے، نتیجتاً اپیل گزار کو دی گئی سزائے موت کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے اور اس کو تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے۔ اگر کسی فوجداری مقدمے میں اس کو قید رکھنا مقصود نہیں تو اس کو فوری طور پر جیل سے رہا کیا جائے۔ چیف جسٹس۔ تو یہ سارا تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ جو جسٹس ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ ہے 33 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس سے آگے پھر اتفاق رائے کے متعلق جسٹس آصف سعید کھوسہ جو ہیں ان کا ایک پورا بیان ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے عزت مآب چیف جسٹس کے تحریر کردہ فیصلے کا جائزہ لینے کا شرف حاصل ہوا۔ میں اگرچہ فیصلے کی وجوہات اور حتمی نتیجے سے اتفاق کرتا ہوں، تاہم فیصلے میں چونکہ بہت سے قانونی اور مبنی بر حقائق نکات شامل ہیں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی اتفاقی رائے بھی تحریر کروں۔ تو وہ پھر
جو انہوں نے جسٹس آصف سعید کھوسہ ہیں، انہوں نے بھی پورے پھر اپنے ریمارکس لکھے، پورا وہ جو پہلے واقعہ ہوا تھا کھیت میں وہ پورا واقعہ لکھا، پھر وہ واقعے کے بعد اس قانونی اس پر چیزیں کیں، پھر اس کے اوپر گواہان کے حوالے سے جو باتیں آئیں وہ انہوں نے کیے. تو آگے جتنا بھی آپ پڑھتے جائیں اس باقی تمام صفحات کو، اس میں سارا جسٹس آصف سعید کھوسہ کی جانب سے کچھ قانونی چیزیں اور کچھ دیگر چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں جو پہلے بھی چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی طرف سے آئیں، اور یہ آگے تقریباً کوئی 15 صفحوں تک یہ سارا وہی چلتا رہے گا. آپ اس کو یہاں پہ پاز کر کے اگر پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایک ایک صفحہ آپ کے سامنے اس میں آتا جائے گا. اس میں ہماری نظر کے مطابق کوئی نئی چیز نہیں ہے، کچھ قانونی نقطہ نظر انہوں نے سامنے رکھے ہیں جو نئے ہو سکتے ہیں، لیکن باقی تقریباً تمام تفصیل وہی ہے جو جسٹس ثاقب نثار صاحب کے فیصلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ہم اینڈ پر چلے جاتے ہیں. 25 نمبر پوائنٹ ہے جسٹس کھوسہ صاحب کا. وہ لکھتے ہیں، یہ بدقسمتی ہے کہ زیر نظر مقدمے میں ناموس رسالت کے مقدس نظریے کو استعمال کرتے ہوئے پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو عہد جو آپ نے عیسائی فرقے سے تعلق رکھنے والوں سے کیا تھا کہ پاسداری نہیں کی گئی. ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ فالسے کے کھیت میں ہونے والے جھگڑے کے بعد دروغ گوئی کی دعوت عام ہوئی اور شکایت کنندہ فریق جس کی قیادت قاری محمد سلام شکایت گزار کر رہا تھا نے قرآن کریم میں درج اللہ تبارک و تعالیٰ کے درج ذیل حکم کی جانب کوئی توجہ نہ دی جو اس طرح ہے. آگے وہ قرآن مجید کی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی امیر ہے یا فقیر ہے تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑنا، اور اگر تم پیچیدہ شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. آگے جسٹس صاحب لکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر مقدمہ ہاذا میں اپیل گزار کے خلاف عائد الزامات میں ذرہ بھر بھی سچائی ہے، تب بھی استغاثہ کی شہادتوں میں اوپر بیان کردہ سنگین تضادات واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ مقدمہ ہاذا میں سچائی کو بہت سی ایسی باتوں سے گڈمڈ کیا گیا ہے جو سچ نہیں ہے. یہاں تک کہ شکایت کنندہ فریق کے مسلمان گواہان نے درج ذیل قرآنی آیت میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو فراموش کر دیا اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملا اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپا. آگے جسٹس صاحب لکھتے ہیں، توہین رسالت ایک سنگین جرم ہے، لیکن شکایت کنندہ فریق کی جانب سے اپیل گزار کے مذہب اور مذہبی احساسات کی توہین اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سچ میں جھوٹ کو ملانا بھی توہین رسالت سے کم نہیں ہے. یہ ایک سنگین مذاق ہے کہ عربی زبان میں آسیہ لفظ کے معنی گناہگار ہیں، لیکن زیر نظر مقدمے میں اس کا کردار شیکسپیئر کے ناول کنگ لیئر کے الفاظ میں گناہ کرنے سے زیادہ گناہ کا شکار جیسا ہے. جو کچھ بھی اوپر بیان کیا گیا اس کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی عار نہیں کہ استغاثہ اپیل گزار کے خلاف اپنا مقدمہ بلا شبہ ثابت کرنے میں ناکام رہی، لہٰذا اپیل ہاذا کو منظور کیا جاتا ہے. ذیلی عدالتوں کی جانب سے اپیل گزار کو دی گئی اور برقرار رکھی گئی سزا ختم کی جاتی ہے اور اس کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے الزام سے بری کیا جاتا ہے. اگر اس کو کسی دوسرے مقدمے میں جیل میں رکھنا مقصود نہ ہو تو اس کو فوری طور پر جیل سے رہا کر دیا جائے. جسٹس آصف سعید کھوسہ. تو یہ تقریباً 57 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کو سن سکے، پڑھ سکے، دیکھ سکے، اور یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے آ گئی اور آپ نے دیکھا کہ کیا ٹیکنیکلٹیز تھیں اور کیا پوائنٹس تھے اور مقدمے میں وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے مقدمے کو کمزور کیا اور جس کی وجہ سے عدالت نے یہ فیصلہ دیا اور مجرمہ کو رہا کیا. اور عدالت نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ مقدمہ ٹھیک بھی ہے تو تب بھی استغاثہ جو ہے وہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے. اور یہ سارا پوائنٹ آف ویو ہے. السلام علیکم.